औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, पिछले 2.5 साल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ अच्छा किया हो ना किया हो, लेकिन आज जो ऑफर ऑपोजिशन जमातों को दी गई है उस पर अगर माइक नहीं लगा हुआ होता तो मैं खड़े होकर सलाम पेश करता मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब को। उन्होंने ऑपोजिशन को वाज़ेह तौर पर कहा है कि जितने लूटे हुए पैसे हैं वो पाकिस्तानी अवाम को वापस कर दिए जाएं और उसके बाद देख लिया जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देकर घर चले जाएंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब एक बात वाज़ेह तौर पर जानते हैं और वो बात यह है कि एक ऑपोजिशन इत्तेहाद जिसने 4 मौके गवा दिए हो हुकूमत को घर भेजने के, प्राइम मिनिस्टर को घर भेजने के, इख्तिदार को खत्म करने के, असेंबलियां तोड़ने के, उस ऑपोजिशन इत्तेहाद को इस किस्म की ऑफर दे देना कोई बड़ी बात नहीं है। एक ऑपोजिशन इत्तेहाद अगर हुकूमत को टफ टाइम दे ही नहीं पा रहा, महज बयानात की हद तक चीजें महदूद हैं, और उस ऑपोजिशन इत्तेहाद को यह बात कह देना कि जनाबे वाला आप लूटे हुए पैसे हमें लौटा दीजिए, हम इस्तीफा देकर घर चले जाएंगे। लेकिन यहां पर कमर जमान कायरा साहब, जाहिर सी बात है किसी ना किसी का रद्द अमल तो आना है, सबको अपनी नौकरी प्यारी है। कमर जमान कायरा साहब ने यहां पर क्या स्टेटमेंट दिया है कि पहले सबूत पेश कर दिए जाएं और उसके बाद कोई बात की जाए कि जी हम वो पैसा लौटा दें और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब घर चले जाएं। लेकिन कमर जमान कायरा साहब का ये स्टेटमेंट कुछ अजीब मालूम होता है। कमर जमान कायरा साहब कौन से सबूतों की बातें कर रहे हैं सर, के उन अकाउंट्स को सामने रखा जाए जिसमें से अरबों रुपए निकले, उस तरक्याती फंड्स की बात की जाए जिसपे आपकी ऑडिटर जनरल यानी कि सिंध के ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है कि 927 अरब रुपए की करप्शन हुई, या फिर पिछले 12 साल में सिंध हुकूमत के हवाले से कहा जाए कि 8,297 अरब रुपए जो सिंध में खर्च हुए, क्या वो सबूत के तौर पर काफी नहीं है? या कुछ लोग लंदन में फ्लैट्स दिखाएं, दुबई में प्रॉपर्टी दिखाएं, सिरे महल दिखाएं, बिलावल हाउस दिखाएं और उसके बाद बात करें कि जनाबे वाला अब तो कोई सबूत की गुंजाइश बचती भी नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब की ऑफर कोई बुरी ऑफर नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इस तरह घर जाने के लिए तैयार हैं कि मौजूदा पैसा दे दिया जाए और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब घर की राह ले लें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो एक बात जानता हूं कि फवाद चौधरी साहब लाख इख्तिलाफात सही उनके ऑपोजिशन जमातों से, लेकिन एक बात सही कर गए। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ऑपोजिशन जमातें अगर हम लोगों को घर ही भेजना चाहती हैं तो इस मौके से फायदा उठाएं। लेकिन ऑपोजिशन जमातें शायद हुकूमत को घर भेजना नहीं चाहती। किसी और जमात की बात करूं ना करूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती। अगर मैं यहां बैठ के पूछूं कि जी बिलावल साहब वो लात कब मारेंगे जिसके हवाले से कहा जाता था कि मैं एक लात मार के हुकूमत गिरा सकता हूं, तो कहा जाएगा जनाबे वाला हम कोई गैर आईनी अमल नहीं इख्तियार करेंगे। जब इस्तीफों का मामला आया तब भी यही राग इलापा गया कि कोई गैर आईनी अमल इख्तियार नहीं किया जाएगा। लेकिन इलेक्शन मुहिम चलाना, इलेक्शन जीत जाना, असेंबली में आ जाना, हल्फ उठाना और इस्तीफा देके घर चले जाना टोटल जमहूरी अमल है भाई। इसके अंदर कहीं से आमरीयत नहीं झलकती। मौजूदा हुकूमत की अगर मैं बात करूं तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बात करूं। कारकर्दगी नहीं है, कोई माने या ना माने, ऑपोजिशन जमातें यही कहती है। और उसकी वाज़ेह मिसाल यह है कि चलें ठीक है, ऑपोजिशन जमातें तो हैं ही नाराज, उनका काम ही हिज़्ब इख्तिलाफ को तरजीह देना है। यहां पर इत्तेहादी भी नाराज हैं। एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान साहब का स्टेटमेंट बावजूद होकर आपके सामने पेश कर रहा हूं। वो फरमाते हैं कि जो फंड्स कराची के लिए मुख्तस किए गए थे 1 रुपया नहीं लगा उसमें से, और जो फायर टेंडर्स के लिए फंड्स मुख्तस किए गए थे, गौर से सुनिएगा, जो फायर टेंडर्स के लिए फंड्स मुख्तस किए गए थे वो नून लीगी दौरे हुकूमत में मुख्तस किए गए थे, जिसको बाद में आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत ने यूटिलाइज किया है। स्टेक होल्डर्स क्या सोचते हैं, आगे आने वाले वक्तों में मजीद क्या चीजें आवाम देख रही है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी का खात्मा नहीं हो पा रहा, और जिस तरह टेलीफोन कॉल्स पर मसाइल हल किए गए प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से, तो वो बेसिक मसाइल थे ही नहीं। वो मसाइल थे ही नहीं जिससे इस वक्त मौजूदा अवाम नबर्द आजमा है।
مزید نظر اتارنا اب شاید میرے حق میں بہتر نہیں ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. مہمانان میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاک سرزمین پارٹی سے آپ کا تعلق ہے عظیم میمن صاحب. بہت شکریہ عظیم بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا جبکہ پاکستان تحریک انصاف سے مجھے جوائن کیا ہے اعجاز خان سواتی صاحب نے. بہت شکریہ اعجاز بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ ٹیلی فون کال پر مجھے عدی مسرت نیازی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کریں گی. عدی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عظیم بھائی گفتگو کا آغاز سر آپ سے کر لیتا ہوں. آج اعجاز بھائی اس والی چیئر پہ بیٹھے ہیں تو گفتگو کا آغاز نہیں ہو سکتا. عظیم بھائی کیا لگتا ہے سر اسٹیک ہولڈرز کیا سوچ رہے ہیں؟ عامر خان صاحب کہ آپ کے ظاہر سی بات ہے سیاسی حریف ہیں لیکن اسٹیٹمنٹ تو انہوں نے صحیح دیا ہے, کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جیسے کہ آپ نے کوڈ عامر خان کو کیا, یہ نورا کشتی ہے جی. دیکھیں ابھی چند دن پہلے سپریم کورٹ کے معزز جج نے الیکشن کمیشن آف پاکستان چاروں صوبائی الیکشن کمشنر سے بلدیاتی انتخابات کی ڈیٹ مانگ لی ہے. جی. اب دیکھیں یہ 2.5 سال سے ایم کیو ایم بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں, ٹھیک ہے, اور حکومت کے مزے لوٹ رہی ہے. اچھا. کراچی کے عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. کراچی کے عوام کو شاید یہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی حکمران ان کے سر پر ہے. اور اس حال میں 2.5 سال کے بعد جب آج الیکشن کی ڈیٹ مانگی جاتی ہے تو عامر خان کو یاد آتا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں ایک بار پھر مہاجروں کو بیوقوف بنانا ہے. تو انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ یہ فائر بریگیڈز کی جو ڈیل ہے, جو گاڑیاں آئی ہیں, یہ نون لیگ کا پروجیکٹ ہے. ڈیفینیٹلی نون لیگ کا پروجیکٹ ہوگا. اور جو گرین لائن کا منصوبہ ہے آپ کا, جو آج تک صوبائی گورنمنٹ یہ آپ کی مکمل نہ کر سکی, وفاقی گورنمنٹ مکمل نہ کر سکی, یہ پروجیکٹ بھی نون لیگ کی گورنمنٹ کا ہے, یعنی پچھلی گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے. لیکن 2.5 سال میں یہ وفاقی گورنمنٹ ایک کمپلیٹ پروجیکٹ 90% مکمل ہے لیکن اسے 10% بھی کمپلیٹ نہ کر پائی. جو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے علی بھائی کہ ہمارے حکمرانوں کا طرز حکمرانی جمہوری ہے ہی نہیں. اچھا ٹھیک ہے نا, وہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں, ان کو تو اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے کہ ایک لائن میں لگ کے کھڑے ہوئے ایک آدمی نے آپ کو کس وجہ سے, کس تکلیفوں کی وجہ سے آپ کو ووٹ دیا ہے. 2.5 سال اس دور حکومت میں, اس حکومت کو 2.5 سال ہو گئے کیونکہ فیڈرل کی بات کر رہے ہیں. 2.5 سال کے اندر اس حکومت نے عوام کا کوئی فلاح کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے ان کے پاس, نہ انہوں نے کچھ کیا ہے. اسپیشلی ہم کراچی میں بیٹھے ہیں, کراچی کی بات کریں, کراچی کے لیے کوئی پروجیکٹ نہیں ہے. 162 ارب روپے سے لے کر 1100 ارب روپے تک کی تمام کہانیاں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. اور ایم کیو ایم اس میں انجوائے کر رہی ہے. ایم کیو ایم کو پتہ ہے کہ کمزور گورنمنٹ ہے, اس کے ساتھ ان کی 6 سیٹوں سے وہ چل رہی ہے. ایم کیو ایم اپنا انجوائمنٹ کر رہی ہے. جب الیکشن قریب آئیں گے, میں آج آپ کو بتا دوں علی بھائی, جب الیکشن قریب آئیں گے یہی ایم کیو ایم پی ڈی آئی کے خلاف بات کرے گی, ایک بار پھر کراچی کے لوگوں کو یا مہاجروں کو پھر بیوقوف بنانے کی کوشش کرے گی. مطلب مہاجر اتنی معصوم قوم ہے سر کہ وہ جو چاہے اس کو جو ہے وہ بیوقوف بنا کے نکل جائے. مہاجر یقیناً دیکھیں عام آدمی تو بیچارہ معصوم نہیں ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی قوم ہو. جی جی. مہاجر کوڈ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم چونکہ اسپیسیفک مہاجروں کی بات کر رہی ہے اور مہاجروں کے ساتھ ہی ظلم کرتی ہے, مہاجروں کی بات کرتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے علی بھائی کہ اب یہ دیکھیں کہ عوام کو تو ڈوبتے کو ٹنکے کا سہارے والی بات ہے. کوئی عوام کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بات کرتا ہے تو ایک عام آدمی کے پاس کیا رستہ ہے؟ یہی سوچتا ہے کہ چلیں یہ لوگ آ جائیں گے ہمارے لیے کچھ بہتر کر دیں گے. اور اٹریکٹیو ہے, ان کو پتہ ہے پاپولر نعرہ ہے کہ مہاجر کی بات کریں گے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے مسائل ہے. بھائی وہ زیادتی انہوں نے خصوصاً, میں کہتا ہوں اگر جو مہاجروں کے ساتھ زیادتی ہے خصوصاً میں کہتا ہوں ایم کیو ایم کی وجہ سے, اگر کوئی ایک ایسی حکومت یا کوئی ایسا حکمران یا کوئی ایسا کس کو مسیحا مان لے, مہاجر قوم کس کو مسیحا مان لے, یہ بتا دینا. پیپلز پارٹی اس 13 سال سے اس حکومت میں ہے, جی جی, 30 سال سے ظلم کر رہی ہے اس شہر کے اوپر. اچھا, پھر بھی اس شہر کے بڑی تعداد میں لوگ شامل ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اندر. آپ دیکھیے, میری کراچی سے ووٹ نہیں ملتا, ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں. اچھا, آپ کراچی کے اندر 30 سال سے پیپلز پارٹی حکمرانی کر رہی ہے. کراچی کے لوگ 30 سال سے ایم کیو ایم کو ووٹ اس بات پہ دیتے آ رہے ہیں. بیچارے یہ معصوم ہے نا, جو بیوقوف بنتے آ رہے ہیں کہ یار یہ ہماری پیپلز پارٹی سے جان چھوڑائیں گے. یعنی یہ ہمارے جو وسائل پیپلز پارٹی پہ قابض ہے, جن وسائل کے اوپر, ان سے وہ وسائل لے کے ہماری جو ہے نا بنیادی ضروریات کو پورا کریں گے. تو سر کون مسیحائی کرے گا؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ انشاءاللہ دیکھیں تبرہ بالکل ایم کیو ایم پر جائز ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ نہیں کیا, لیکن بات وہاں آ جاتی ہے سر کہ مسیحائی کون کرے گا؟ کچھ نہیں کیا, اور اس کراچی کی عوام کو پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. نمبر 2 آپ نے کہا کہ کون کرے گا. بالکل دیکھیں آج الحمدللہ 30-40 سال کے بعد پاک سرزمین پارٹی کا وجود ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور الحمدللہ آپ یہ دیکھیں گے آنے والے وقت میں اگر اس قوم نے, عوام نے ایک دفعہ موقع دیا مسید مصطفیٰ کمال کو, ایک موقع دیا, کس کانٹیکسٹ میں موقع دیں؟ دیکھیں ایک دفعہ اگر ووٹ مل کے, نہیں بالکل وہ بات آپ کی صحیح ہے, موقع دینا چاہیے نا, ٹھیک ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کس کانٹیکسٹ میں. مصطفیٰ کمال صاحب تو مہاجروں کی بات ہی نہیں کرتے. نہیں, مہاجروں کی انسانیت کی بات کریں یار, زیادتی ہو جائے گی. مطلب پھر پورے پاکستان کی نہیں, پھر پوری دنیا کی بات کر لیں آپ میری بات سنیں, ساری دنیا میں انسان بس. میری بات سنیں جی,
महाजनों की किस सेंस में आप बात, बिल्कुल महाजनों की बात कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं सर? वो तो कह रहे हैं मैं महाजनों की बात नहीं कर रहा। नहीं, वो तो कह रहे हैं महाजनों की बात नहीं कर रहा, मैं तो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मतलब वो ये कह रहे हैं कि महाजनों का मैं काम नहीं करूंगा, ये सर वो तो कह रहे हैं एक प्लेट नहीं जाएगी ना, पूरी देख ला के दो, तो ये सूरत हाल है ना। ऐसे नहीं है, वो देखें ऐसे कह रहे हैं। मैं आपको आज समझा दूं, मौका आया, आपने बात निकाली है जी। देखिए वो ये कहते आ रहे हैं, और ये समझने की बात है कि इस बात पे, क्योंकि कराची में आधे नॉन महाजिर आबाद है, अच्छा, जब तक आप इन दोनों को इकट्ठा नहीं करेंगे ये शहर आगे नहीं चल सकता। ये तजर्बा हम कर चुके हैं ना 30 साल में। अच्छा। कि महाजिर को पठान से लड़ा के, महाजिर को सिंधी से लड़ा के, महाजिरों को दीगर कौमों से लड़ा के आपने 30 साल में महाजिरों को क्या दिया? एंड ऑफ द डे महाजिर को क्या मिला? अब हमारा फार्मूला है, अब हमारा फार्मूला चलेगा कि भाई अब हम महाजिरों को किसी से नहीं लड़ाएंगे। पठान हमारे भाई हैं, सिंधी हमारे भाई हैं, इस मुल्क में, इस शहर में रहने वाली तमाम कौमें। आपके नाकदीन आके बोलते हैं कि जी फिर महाजिरों को सफाई हस्ती से मिटाने की साजिश कर रहे हैं आप। देखिए मेरी बात सुनिए, अब हमारा वाला फार्मूला जो मैं आपसे कह रहा हूँ, पाकिस्तान जमीन पार्टी का जो ये फार्मूला है, फार्मूले को ही तो बोल रहे हैं ना सर। 30 साल में एक फार्मूला फेल हो गया जी। 30 साल में एक फार्मूला फेल हो गया। ये शहर या माजिर कौम या जो भी शहर में रहने वाले दबाव बर्बाद हो गए। सही है, हर लिहाज से ये शहर पीछे है पाकिस्तान में। और भाई बात ये है कि अब ये शहर इस पाकिस्तान जमीन पार्टी के फार्मूले से, सैयद मुस्तफा कमाल के फार्मूले से कि भाई हम एक छतरी के नीचे हैं, कोई महाजिर नहीं, कोई सिंधी नहीं, कोई पठान नहीं, कोई हजारे वाली नहीं, कोई कश्मीरी नहीं। अच्छा, पाकिस्तान की बात करेंगे, कराची की बात करेंगे, और हम इंशाअल्लाह ताला सबको जोड़ के हुकूमत भी बनाएंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। जोड़ने की बात करें, दूसरी तरफ आप महज स्पेसिफिक एक पख्तून जलसा करने जा रहे हैं सोराब गोट के अंदर, तो ये जोड़ने की तो बात नहीं हुई ना सर। नहीं देखें, मैं आपको बताऊं, ये बहुत प्यारी बात है। मुस्तफा कमाल साहब एक महाजिर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अच्छा। ये पाकिस्तान की तारीख में मैं कहता हूं 40 साल बाद होगा कि सोराब गोट के ऊपर सैयद मुस्तफा कमाल का पख्तून इंशाल्लाह आप देखेंगे इस्तकबाल करेंगे। पख्तून इस्तकबाल करेंगे। ये इस चीज की अलामत है कि माजरों और पख्तून का वो फासला जो इन्होंने 30 साल में पैदा किया था, आज वो कम होने जा रहा है। 28 फरवरी को मैं कराची के पख्तूनों को दावत देता हूं कि वो कराची के सोराब गोट के जलसे में शामिल हों और इस बात को साबित करें कि हम ना पठान महाजिर से नफरत करता है, ना महाजिर जो है वो पख्तून से नफरत करता है, और ये हम इंशाल्लाह सबको गले मिलाएंगे। बिल्कुल पॉइंट आ गया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एजाज खान सवाती साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। एजाज भाई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल मौका दे दिया कि जी मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन लूटा हुआ पैसा वापस ले आए। दूसरी तरफ इत्तेहादियों ने बयान दे दिया कि जी जो प्रोजेक्ट आप लोग शुरू करने की बात करते हैं वो मंसूबा आपका होता ही नहीं है। सर क्या कर रहे हैं आप लोग ऐसा कि ना इत्तेहादी आप लोगों से जो है वो नाराज, इत्तेहादी भी नाराज हैं, ऑपोजिशन वाले भी नाराज हैं, और कुछ ना कुछ आपकी अपनी सियासी जमात के लोग भी नाराज हैं। इतनी नाराजगियां पैदा करके कैसे इक़्तिदार चलाएंगे? शुक्रिया अली भाई। देखें, इस 75 साल तारीख में पहली दफा ही लोग नाराज हैं। जब लोग राजी थे तो इस मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही थी ना, जो 34,000 अरब कर्जा हम पे चढ़ा, उस वक्त सब राजी थे। अच्छा, सब खुश थे, हुकूमत भी खुश हुआ करती थी, अपोजिशन भी खुश हुआ करती थी, इत्तेहादी भी खुश हुआ करते थे। जो बाहर अरब नहीं चढ़ा, सर 30,000 अरब चले, 30,000 अरब, अब 30,000 अरब कर्जा जब मौजूद था आपके दौर में आया, तो उस पर भी आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जब बांसुरी, चैन की बांसुरी बजा करती थी, जब सारा ये मुल्क खुश था, बिल्कुल उस वक्त ये वही दौर था कि जिस दौर में इस मुल्क को लूटा गया तो सबके शेयर्स थे ना। अच्छा, केक सबके ऊपर तकसीम हुआ। सही। आज अगर सख्ती आई है तो लोग नाराज हैं, तो ये आप कम से कम ये तो सोचें कि जो 75 साल में तर्ज हुकूमत थी उसका तरीकाकार चेंज हुआ ना। अच्छा, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। बिल्कुल मानता हूं। हम तो आए इसी चेंज के लिए थे। ठीक है, कि ना हुकूमती बेंचों में बैठे हुए लोगों को कुछ खाने देंगे और ना अपोजिशन वालों को कुछ खाने देंगे। अच्छा। देखें अली भाई, अगर मंसूबा अच्छा किसी भी दौर का था, आपको ऐसा लगता है कि हुकूमती बेंचेस में या अपोजिशन बेंचेस में जो लोग बैठे हुए हैं वो कुछ नहीं खा रहे? देखें, अपोजिशन के ऊपर तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के चेयरमैन को खड़ा करके गोली मार दो सर, कि आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, ये अभी का तो नहीं है ना। एमनेस्टी स्कीम क्यों दी? जो पिछले अदवार में करप्शन की एक मौका दुनिया में दी जाती है। देखें, एमनेस्टी दुनिया में दी जाती है। ऐसे होते हैं जिससे सर्वे करके एमनेस्टी इंटरनेशनल अपने रिपोर्ट को मुरत्तब करती है सर। वो 8 के 8 जराए जो है ना, वो 2019 के, 2020 के। अभी हमने एमनेस्टी कब दी अली भाई? हमने 2018 में दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं, रिपोर्ट आई। ठीक है, लेकिन हमने हमारी हुकूमत में मैं मुसलसल ये कहता हूं, इस प्लेटफार्म से दोबारा कहते हैं कि ये मुल्क तरक्की ही तब करेगा
جب اپوزیشن اور جو حکومتی بینچ ہے ان کے نمائندے مل کر اس ملک کو آگے بڑھائیں گے, اور جو چور اگر حکومتی نشستوں میں ہیں اس کا بھی احتساب سب سے پہلے ہونا چاہیے. صحیح. لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپوزیشن ہیلپ کرے گی نا. لیکن جس ملک کی اپوزیشن ہی ساری مل کر خود چور اور کرپٹ ہو, وہ آپ کے چور کے اوپر کیسے انگلی اٹھائیں گے؟ صحیح ہے. ایک بات. چلے ایک بات, دوسری بات میں آپ کی سنوں گا, لیکن ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد دوبارہ اعجاز خان سواتی صاحب کی طرف ہی آئیں گے کہ آیا پہلی بات انہوں نے کر دی کہ جی انگلی اٹھائی جا رہی ہے, لیکن دوسری بات کیا ہے وہ بھی سنیں گے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اعجاز بھی اپنا جواب مکمل کیجئے گا, پھر میں آگے بڑھتا ہوں پیپلز پارٹی کی طرف. جی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علی بھائی اس ملک کو بے دردی کے ساتھ جو لوٹا گیا یہی وہ لوگ تھے. آج بھی اگر یہ اپنی خان صاحب نے جن کو آفر کی ہے, کرپشن کا پیسہ دیں, سیاست کریں, اور ہمارے جو کرپٹ لوگ ہیں بے نقاب کریں. اچھا, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے حکومتی بینچوں کے اندر جو لوگ کرپٹ ہیں سب سے پہلے انہیں پھانسی پہ لٹکانا چاہیے. یہ میرا موقف بالکل واضح ہے. اچھا, بالکل ہونا پھانسی چاہیے. پر لٹکانا, پھانسی پہ لٹکائیں اس ملک میں بھائی, لٹکائیں کچھ لوگوں کو, تب یہ ملک سدھرے گا. ابھی عظیم میمن صاحب نے فرمایا نا, دیکھیں میں آج ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ جی ظلم ہو گیا, زیادتی ہو گیا. خدا کو مانے بھائی, یہ مہاجر پختون یہ کیا کھیل رہے ہیں؟ اس ملک کو جتنا نقصان مہاجر, سندھی, پختون, بلوچ, ہزارہ, سرائکی, دیوبندی, اہل تشیع, سنی, اس نے دیا, کسی نے نہیں دیا. اچھا, یہ ملک تباہی کے دہانے پر اسی پر پہنچا. وہ ملک جو جنہوں نے بنایا, جس قوم نے بنایا, ان کے بچوں کے شناختی کارڈ نہیں بنایا بھائی آپ لوگوں نے, اس ملک کے بچے کو تو آپ نے تباہ کر دیا. جن کے بڑوں نے یہ ملک بنایا تھا, جنہوں نے آپ کو ووٹ بھی دیے, نوٹ بھی دی, کھالے بھی دی, کیا کیا نہیں دیا. مسلسل آپ لوگوں کو سلیکٹ کرتے رہے, وہ خوشی سے یا زبردستی, لیکن آپ نے بدلے میں کیا دیا؟ آج اس قوم کے بچے کا شناختی کارڈ نہیں بن رہا. اس قوم کے بچے کے ہاتھ سے کتاب لے کر وہ بچہ, تو یہ کس نے کیا؟ یہ ہم نے نہیں کیا, یہ ہم نے کیا. کوئی اصلاحات لائے نا, کوئی ریفارمز یہ لائے. دیکھیں آج اگر انہوں نے کہا نا کہ لوگوں نے لائن پہ کھڑے ہو کے ووٹ دیا, اس لیے دیا کہ اس شہر کا جو بچہ تھا, اس شہر کے بچے کے جب گلے بھی کاٹے گئے, اس کو لیاری گینگ میں بھی ڈالا گیا, مختلف گینگز میں بھی ڈالا گیا, تو اس سے بچنے کے لیے شفاف ماحول میں ہوئے ہیں سر. وہی کہہ رہا ہوں نا, اسی لیے ہمیں ووٹ پڑا. وہ ووٹ ہمیں اسی لیے پڑا کہ اس ملک میں ایک دن میں 200 لاشیں اٹھی. اس شہر کے بچے نے دیکھا, اس شہر کے بچے کو لڑوایا گیا قوم پرستی کی بنیاد پر. یہ انہی لوگوں کو سوچنا چاہیے جن نے 75 سال سے حکومت کی, انہی کے پاس تھا نا بھائی سب کچھ. ہم تو آئے ابھی 2.5 سال سے ہیں. اچھا, کراچی کے اسٹیک ہولڈر تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں, ہمارے ساتھ الگ ہو گئے نا. دیکھیں وہ لوگ الگ ہو گئی ہے. نہیں سر, وہ ایم کیو ایم جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ ایم کیو ایم تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی, وہ تو ختم ہو گئی بھائی. اچھا, وہ والی ایم کیو ایم میں سے کتنی ایم کیو ایمز نکلی ہیں؟ یہ کون سی واشنگ مشین سے آپ تو یہ بتائیں گے نا, یہ تو پی ایس پی والے بتائیں گے بھائی کہ یہ کون سے مہاجروں کی بات کر رہے ہیں. مہاجر نے تو خان صاحب کو اپنی محبت دی ہے اس کراچی نے, اور اسی لیے خان صاحب نے اس کراچی میں گرین بس دی. ٹھیک ہے, گرین بس خان صاحب نے دی ہے سر. بالکل, وہ تو پروجیکٹ سر, تو ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا نا کر. اچھا سر, ہم نے دی نا پہلے 2 مہینے کے اندر. دیکھیں علی بھائی, مجھے یہ بتائیں, اس ملک میں ہم نے دیکھا کہ جب حکومت آئی تو پچھلی حکومتوں کے تمام پروجیکٹس روکے گئے. ٹھیک ہے, ہم نے یہاں پر صاف پانی کی اسکیمیں دی, اچھا, فلائی اوورز دیے, دے رہے ہیں نا سر. اب ایک دن میں ہم جہاں سندھ کی حکومت, فلائی اوورز بھی وہ شاید نون لیگ کا ہی منصوبہ تھا جس کو امپلیمنٹ کرایا. دیکھیں اسی طرح یہ ملک چل رہا ہے. آج ہم یہاں منصوبہ بنا کر جا رہے ہیں, کل آ کر دوسرے لوگ روک دیں, کوئی تو پورا کرے گا نا. ہم نے پورے کیے نا, جو اس ملک کی بہتری کے لیے جو ہو سکتا تھا وہ ہم نے کیا, اور ہم مزید بھی کریں گے. کراچی وہ شہر ہے جو اس ملک کو چلاتا ہے, ماں کا حیثیت ہے, اس کے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں. بالکل, لیکن کچھ مسائل ہیں علی بھائی, آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. اس شہر کے حق کی بات کی جاتی ہے تو آواز اٹھتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں سندھ ٹکڑے ہونے جا رہا ہے. یہ بھی تو بدقسمتی ہے. اس لیے ہمیں بھی پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے. لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اس ملک کے چوروں کا ہے. جب اس ملک کے چوروں سے آزادی ملے گی, ان لوگوں کا زیر اثر ختم ہوگا اس شہر پہ, تو انشاءاللہ یہاں پر کام ہوتا ہے. آپ کو نظر آئے کون سے چور ہیں یہ بتا دیں آپ مجھے سر, آپ لوگوں کو تو پتا ہوگا نا. بالکل, ہمیں پتا ہے وہ لوگ چور ہیں جن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں, جو عدالتوں میں اسٹریچر پر جاتے ہیں, ویل چیئرز پر جاتے ہیں, اور باہر نکل کر وکٹری بناتے ہیں. پوری قوم دیکھ رہی ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو. پیپلز پارٹی کا بھی موقف شامل کرتے ہیں. عدی مسرت نیازی مجھے جوائن کر چکی ہیں پروگرام کے اندر. بہت شکریہ عدی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. عدی, بتانا پسند کریں گی کوئی فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ پرائم منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اپوزیشن لوٹا ہوا پیسہ واپس کر دے, میں استعفیٰ دے
کے گھر چلا جاؤں گا. اس سے آسان حل میں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا حکومت گرانے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد علی میں ایک بات بتا دوں کہ سب سے بڑی جو ہے نا بد نصیبی اور غلط فہمی تو ان کی یہ ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی کہ جب آپ کے پاس 2.5 سے 3 سال آپ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اگر کیسز آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں چل رہے ہیں تو جزا سزا اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا اور اس کی جانچ پڑتال کرنا یہ اداروں اور عدلیہ کا کام ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز یہاں کلیئر ہو گئی. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں گھر چلا جاؤں گا, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے کہنے کی. عوام آپ کو جو آپ نے ملک کا بیڑا غرق کیا, جو ملک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ آپ نے سلوک کیا, اس سے تو آپ کو ویسے ہی شرم سے گھر چلے جانا چاہیے. کیونکہ آپ کہا کرتے تھے کہ جب مہنگائی ہو تو سمجھو ملک کا سربراہ چور ہے. تو ملک کے سربراہ تو مہنگائی کی صورت میں آپ چور ثابت ہو گئے نا. جب آپ ثابت ہی ہو رہے ہیں اپنے کہنے پر, ہم بھی نہیں کہہ رہے آپ کو, تو پھر تو آپ کو یہ الفاظ اور یہ چیزیں زیب نہیں دیتی ہے. دوسرا میں سن رہی تھی ابھی لاسٹ مومنٹ میں میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ جی سب چوروں کا ہمیں پتا ہے. جب آپ کو سب چوروں کا پتا ہے, جو اپنے ساتھ آپ نے مورے بٹھائے ہوئے ہیں وہ کتنے پاک صاف ہیں, آپ یک طرفہ نہ کریں, آپ سب کا احتساب کریں. پاکستان پیپلز پارٹی احتساب سے اور ان چیزوں سے کبھی نہ گھبرائیے نہ گھبرائیے. اچھا آپ نے سنا نہیں ہے شاید اعجاز بھائی نام سننا چاہ رہے ہیں, نام کوٹ کریں گی ان کے صفوں کے اندر کون سے چور یا ڈاکو بیٹھے ہوئے؟ 2 نام دے دیں. اچھا 2 نام بتا دوں, میں آپ کو 10 نام بتا دیتی ہوں. 2 نام چلیں بسم اللہ کریں, میں آن ایئر کر رہا ہوں. ایک منٹ, علیم خان کا کیا ہوا, جہانگیر ترین چینی چور کا کیا ہوا, ٹھیک ہے, آپ کے مالم جبا کے جو ہیں جن کو آپ نے وزیر دفاع بنایا ہوا ان کا کیا ہوا, علیمہ باجی کا کیا ہوا جن کو آپ نے این آر او دے دیا. آپ مجھے بتائیں ابھی فردوس عاشق عوان کا کیس چلا تھا, اس کا کیا ہوا. آپ کے وکیل ہیں عوان صاحب جو ہے, ان کا کیا ہوا, ندی پور کا جو ان کا تھا. یہ سب چور نہیں ہے تو کیا صاف شفاف لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں تو وہ بہت صاف ہو جاتے ہیں, اور اگر وہ اپوزیشن کے صفوں میں ہو تو وہ جو ہے نا چور ہو جاتے ہیں. میں صرف یہ کہوں گی, میرے بھائی نے تو ایک نام کا میں سمجھتی ہوں کہ ان کی صف میں میجورٹی یہی بیٹھے ہیں تو احتساب اپنے گھر سے شروع کریں, ہمیں بڑا اچھا لگے گا. پوری 22 کروڑ عوام بھی کہے گی کہ ہاں جی احتساب ہوا ہے. تو کہتے تھے کسی ایک بات پہ تو پورے اترے. ابھی میرا بھائی ایک اور بات کہہ رہا تھا, بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ کراچی ہم سب کا ہے, ہم سب کو آن کرنا چاہیے. کراچی مائی باپ ہے اس ملک کے لیے. کیا اس مائی باپ کے لیے سوچا ہے جو گیس کا حشر ہوا ہے, تو عوام تو گیس سے پریشان ہے, تو کیا اس سے معیشت کا پہیہ چلے گا؟ لیکن ادی قمر زمان کائرہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ثبوت دے دیا جائے کہ کون سا پیسہ ان کو واپس کرنا ہے. کس چیز کا ثبوت چاہیے قمر زمان کائرہ صاحب کو, یہ کلیئر کر دیں. 927 ارب آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے, 8,667 ارب روپے جو ہے وہ وفاقی حکومت نے 12 سالوں میں دیے آپ لوگوں کو, وہ کہیں لگتے ہوئے دکھائی نہیں دیے. سرے محل کی بات کریں یا پھر جعلی اکاؤنٹس کی بات کریں, انور مجید کی بات کریں, حسین لوائی کی بات کریں, یہ ثبوت ہی ہوئے نا. تمام انور مجید کا کیس ہے موجود, انور مجید کا کیس موجود تھا, اس میں سے انہوں نے کیا حاصل کر لیا. آصف علی زرداری کے کیس ان کے سامنے موجود تھے, اس میں سے کیا حاصل کر لیا. ادی فریال میں سے انہوں نے کیا حاصل کر لیا. یہ صرف دعوے نہ کرے نا, یہ صرف لفظ ایک نہ کھیلے, چور 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 نہ کھیلو. ملک کی آپ خدمت کرو, عوام کی خدمت کرو. چلے یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں, چھوٹے لوگوں پہ آ جاتے ہیں نا. 21 افسران نے پلی بارگن کی ہے, ان کو دوبارہ تعینات کر دیا گیا اپنی اپنی سیٹوں کے اندر سندھ میں. ان سے تو کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہی ہوگا نیب نے. دیکھیں میں بتا رہی ہوں کہ نیب نے حاصل کیا تو وہ سامنے لے کر آئے نا. اب ہر چیز کو کلیئر ہونا چاہیے. پلی بارگن کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اوپر جرم ثابت ہو گیا. دیکھیں اگر ثابت ہوا ہے تو پھر اس کے اوپر اگر ثابت, میں تو نہیں سمجھتی ہوں کیونکہ میرے نالج میں اس قسم کی کوئی بات نہیں جو اگر کہہ رہے ہیں 21 افسران آپ کی نالج میں نہیں ہے. نہیں دیکھیں اگر ایسا ہوا ہے تو انہیں سزا ملنی چاہیے تھی نا, پھر کیوں انہیں چھوڑا گیا. مطلب اگر کوئی چھوڑ دے گا پلی بارگن کے قانون کے بعد تو آپ لوگ ان کو دوبارہ اٹھا کے لگا دیں گے کہ جی دوبارہ کھاؤ کماؤ. دیکھیں محمد علی مجرم ہے تو اس کو سزا ملے. ہم تو یہ کبھی بات ہی نہیں کہتے ہیں کہ نہ ملے, ٹھیک ہے. اس میں چاہے بنی گالا کا گھر ہو اس کو بھی سامنے آنا چاہیے, اور اگر کوئی اور ہے تو اس کو بھی آنا چاہیے. یہاں غریب جو ہے نا, غریب کے لیے قانون نہ بنائے نا کہ غریبوں کے گھر گرا دیں, آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو. ابھی کورٹ نے آپ کو کیا کہا تھا کہ مسلم لیگ کے ایک شخص کی دیواریں آپ لوگوں نے گرا دی, ان لوگوں نے, سوری آپ کا نام کہہ رہی ہوں, پی ٹی آئی والوں نے گرا دی.
تو اس کے لیے معزز عدلیہ نے کیا فرمایا تھا ان کے لیے کہ جب تک آپ کو کہا نہ جائے یہ تو ترم خان بنے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے مسرت نیازی صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. میں ذرا عظیم میمن صاحب جناب والا کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ سر کراچی کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو نجات ملی لیکن واشنگ مشین سے کچھ لوگ دھل کر سامنے آ گئے اور وہ ان کے اتحادی بھی بن گئے اور کچھ آپ جیسے مخالفین بن گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اعجاز بھائی نے بات کی کہ کراچی کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. ان تمام تکالیف کے بعد جو 30-40 سال سے وہ بھگت رہے تھے, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی نورا کشتی اور وہ ساتھ مہمان ملک کے سوٹ کیس کے بعد کراچی کے لوگوں کو کچھ نہ مل سکا. اچھا, بڑی مشکل سے نجات دہندہ کے طور پہ انہوں نے عمران خان کو سلیکٹ کیا, الیکٹ کیا کہ شاید کہ اب کوئی یہاں سے ہمارا کوئی مسیح ہمارے دکھوں کا مداوع کرے گا. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں افسوس کی بات کیا ہے, وہ کیا ہوا کراچی کے لوگوں کے ساتھ. کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا کہ کراچی کے لوگوں نے یہ جو ایم کیو ایم جس کو آپ کہتے ہیں جن کی 6 سیٹیں ہیں جس کی وجہ سے وفاقی حکومت چل رہی ہے, اس کمزوری کی وجہ سے آج اس 6 سیٹوں کی کمزوری کی وجہ سے وسیم اختر جیل کے بجائے سڑکوں پہ گھوم رہا ہے. اچھا, اگر میں آپ کو بتاؤں جی اگر یہ حالات, اگر یہ وفاقی حکومت کی کمزوری نہ ہوتی تو نہ وہ ان کو اتحادی بناتے, ٹھیک ہے, اور نہ یہ سڑکوں پہ گھوم رہا ہوتا, بلکہ انکلوڈنگ ایم کیو ایم کے بہت سے لوگ اندر ہوتے. بات یہ ہے علی بھائی کہ تو شیلٹر ملا ہوا ان کی وجہ سے. بالکل شیلٹر ہے نا, یہ تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا, نظر آ رہا ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کو شیلٹر کی 6 سیٹوں کی بنیاد پہ ایم کیو ایم دیکھیں نا مردم شماری تسلیم کر لی انہوں نے. وفاقی کابینہ نے مردم شماری کو آپ نے دیکھا کیبنٹ سے اپروول کرا لی اور اس کے بعد ایم کیو ایم نے 2 مختلفی نوٹ دیے, اس کے بعد آج مزے کر رہے ہیں. تو بھائی کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ان کو کچھ نہیں کہتے, وہ ان کو کچھ نہیں کہتے, وہ اس سے ایڈوانٹیج لے رہے, وہ اس سے ایڈوانٹیج لے رہے. کسی کی خامیوں کی وجہ سے, کسی کی کمزوریوں کی وجہ سے آج کراچی کے لوگ سفر کر رہے ہیں. سفر تو اینڈ آف دی ڈے کراچی کے لوگ کر رہے ہیں, سونے پہ سہاگا. اچھا, بات کو کمپلیٹ کروں جی, کہ پیپلز پارٹی, اب یہ لوگ جو علی اعجاز صاحب نے کہا کہ کراچی کے لوگوں نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو, جی بھائی عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے, وہ سمجھ رہے تھے کہ یار اب تو پیپلز پارٹی سے 40 سال کے بعد جان چھوٹ جائے گی ہماری. اچھا, آج اینڈ آف دی ڈے یہ ریزلٹ ہے کہ پیپلز پارٹی سے بھی جو ہے وہ آپ کا اتحاد ہو گیا ہے پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی کا اتحاد ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی سے. بھائی آپ کے لیے شوکنگ نہیں ہونی چاہیے, آپ نیوز اینکر ہیں. جی جی بالکل سر, مجھے تو اندازہ ہے لیکن میں آپ کے منہ سے سن کے شوکنگ ہو رہا ہوں. علی بھائی پیپلز پارٹی اس وقت حکومت چلا رہی ہے, ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی نے کہا تھا بھائی 31 جنوری کو آپ کے استعفے تیار ہوں گے. جی, بلاول کی تقریر, بلاول صاحب کی تقریر آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اچھا, کہ جنہوں نے کہا کہ یہ 30 تاریخ, آخری تاریخ, یہ جنوری, یہ دسمبر, یہ گورنمنٹ جانے والی ہے. اچھا, اور آخر میں کیا ہوا, وہی بات, ان کو حکومت چلانی ہے. اچھا, بھائی خان صاحب کو اگر حکومت چلانی بے شک چلائیں, جی جی, ان کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا. لیکن بھائی ہم کراچی کی بات اسپیشلی اس لیے کرتے ہیں, ہم کراچی میں بیٹھے ہیں. آپ نے 2.5 سال میں کراچی کو کیا دیا؟ کوئی ایجنڈا نہیں ہے کراچی کے لیے, صرف اور صرف لالی پاپ ہے. جب ریئیکشن زیادہ آئے گا, پھر برسات ہوگی, بارش ہوگی, لوگ مریں گے, یہ پھر کوئی پیکج لے کے آ جائیں گے. یہ پیکج پہ, یہ لالی پاپ پہ شہر کو چلانا چاہ رہے ہیں بوس. اس طریقے سے نہ یہ چل سکتا. ایک اور بات آپ کو ایڈ کر دوں بات کے ساتھ میں, کہ آپ اس سے اندازہ لگائیے ان حکمرانوں کا طرز حکومت, کہ انہوں نے 3 صوبوں میں, وفاقی حکومت نے 3 صوبوں میں آج سے 2.5 سال پہلے ایک نوٹس کے بعد 3 صوبوں کی صوبائی حکومت, بلدیاتی حکومتیں ختم کر دی. ٹھیک ہے. وہ بھائی آپ تو جمہوری ہو ہی نہیں, آپ کی تو ہم کہاں سے جمہوری ہیں, آپ تو جمہوری آپ کا اسٹائل ہی نہیں ہے, طرز حکمرانی نہیں ہے, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے وہ پروویژنل گورنمنٹ ہو. صوبائی حکومت کا بھی یہی حال ہے کہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے چیف جسٹس کے کہنے پہ بلدیاتی انتخابات کرائے تھے, اس دفعہ بھی اگر انتخابات ہونے تو آپ کو سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہونے ہیں. یہ بلدیاتی انتخابات کرا کر اپنے چیزوں کے, اپنے اختیارات نیچے تقسیم کرنا ہی نہیں چاہتے. ایک عام آدمی کو, ایک میئر کو, ایک یو سی کے کونسلر کو, یو سی کے چیئرمین کو پاور علاقوں اور گلی محلے کے دینا ہی نہیں چاہتے. یہ تمام کے تمام پاور اپنے پاس رکھ کر انجوائے کرنا چاہتے ہیں. اور یہ پاورز کو اور ان نوٹوں کو, ان وسائل کو یہ بلیک میلنگ کے طور پر یوز کرتے ہیں اور بنڈر لین دین کے لیے یوز کرتے ہیں. صحیح ہے, ذاتی مفادات کے لیے یوز کرتے ہیں. چلے ٹھیک ہے. اعجاز بھائی سر کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ لالی پاپ سے چلانا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں, بالکل کامنٹس کرنا چاہوں گا. جیسے عظیم بھائی نے کہا کہ وسیم اختر صاحب روڈوں پر گھوم رہے ہیں, یہی تو اس ملک کی بدقسمتی ہے بھائی. پی ٹی آئی نے ان کو ریلیف نہیں دیا. یہ اس ملک کا وہ فرسودہ نظام ہے, یہ وہ عدالتی فرسودہ نظام ہے جو آپ لوگ بنا کر گئے. نہیں, ہمارے ہاتھ میں کہاں ہے علی بھائی؟ تو سر حکمرانی مجھے یہ بتائیں, علی بھائی مجھے یہ بتائیں, مجھے آپ, جب میں حکومت میں آؤں مجھے آپ 400 ارب ریلوے خسارہ میں دیں, مجھے
مجھے آپ 300 ارب پی آئی اے خسارہ میں دیں, اچھا. مجھے آپ کئی سو ارب سٹیل مل خسارے میں دیں, جی جی. مجھ پہ آپ ریکارڈ کی بقایا جات دیں, مجھے آپ 30,000 ارب کا قرضہ دیں, اچھا. ہر ادارہ تباہ دیں, اس کے بعد آپ مجھ سے یہ توقع کریں کہ میں 2.5 سال میں آ کر فرشتے لا کر یہ سب کچھ چینج کر دوں گا. ایسا نہیں ہوتا علی بھائی. پہلے ہی افتتاح کے اندر خان صاحب 162 ارب روپے کا اعلان کریں, بارشیں ہو جائیں تو 1100 ارب روپے کا اعلان کریں, دیکھیں سارے لالی پاپ ہی ہو گیا نا. میری بہن نے کہا نا, جیسے مسرت باجی نے فرمایا کہ جی وہ عدالتوں میں ہے, یہی تو فرسودہ نظام ہے, پروسیکیوشن نہیں ہوتی, عدالتی نظام آپ کا کرپٹ ہو چکا ہے, میرٹ پر لوگ نہیں ہیں. پروسیکیوشن کس کا کام ہے سر؟ سر تو یہ وہی تو لوگ ہیں جب میرٹ پر بھرتیاں نہیں ہوئی, یہاں پر اپنے سیاسی بھرتیاں ہوئی, جن لوگوں نے آپ کے لیے نوکری کی, اس ریاست کے لیے نوکری نہیں کی, تو آج ہم بھگت رہے ہیں نا. جی جی. علی بھائی سخت فیصلے کرنے ہوں گے, نہ وسیم اختر صاحب روڈوں پہ گھومیں گے, جی جی. نہ یہاں پر چلے وہ لوگ گھومیں اتحادیوں گے کے جن متعلق ایک سوال آیا, لیکن ایک بریک کے بعد پوچھوں گا آپ سے دوبارہ کہ اتحادیوں سے اگر صحیح معنوں میں اتنا ہی تبرہ ان کے شان میں کر رہے ہیں تو ساتھ کس لیے بٹھایا ہوا ہے؟ نہ وہ ان سے خوش ہیں, نہ یہ ان سے خوش ہیں, پھر بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم ایک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اعجاز بھائی, سر اتحادی اور کراچی کے اسٹیک ہولڈر اتحادی, سر مجبوری یا سیاسی ذمہ داری؟ دیکھیں علی بھائی, حکومتی بینچوں پر بیٹھنا بھی جمہوریت کا حسن ہے, اچھا, اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھنا بھی جمہوریت کا حسن ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی اتحادی موجود ہے, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کی پارٹی کا حصہ ہے. صحیح ہے. حکومت بنانے کے لیے ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے, ہمارے پاس اتنی تعداد نہیں ہے, ہمیں اس کے لیے ووٹس چاہیے. جی جی. جیسے عظیم بھائی نے بھی کہا, ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی چلے گا, لیکن ہماری حکومت, آپ پاکستان تحریک انصاف کو برا تب کہتے. آج اگر ہمارے اتحادی ہم سے خوش ہوتے ہیں نا, وہ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے یا ان کے کیسز معاف ہوتے, تو پھر آپ مجھ پہ آواز اٹھاتے کہ پی ٹی آئی بھی ان کے رنگ میں ڈل گئی. دیکھیں آج ہمارے, یہی تو کہہ رہے ہیں سر, وسیم اختر صاحب 36 ارب کی کرپشن کا کیس لے کے باہر گھوم رہے ہیں. سر وسیم اختر اس نظام کے منہ پر تماچا ہے, میرے منہ پہ نہیں ہے. وہ اس نظام کے منہ پر تماچا ہے, میرے منہ پہ تماچا تب, ادارے کس کتاب ہیں سر؟ میرے منہ پر تماچا تب ہو جب میں سر, یہ میں اس ریفرنس کا ذکر کر رہا ہوں جب عدالت میں گیا نہیں ہے وہ ریفرنس. عدالتی نظام خود عدالت میں گئے ہی نہیں نا سر. عدالتی نظام کو بھی آپ کچھ نہیں بول سکتے نا. میں نیب کی بات کر رہا ہوں, کم از کم نیب میں ایک ریفرنس کے لیے وہ بولیں گے تو بھائی 36 ارب کا بندہ باہر گھوم رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے 36 روپے کی پھر کرپشن کرنے والے کو اٹھا کے بند کرو. آج اگر متحدہ قوم پاکستان کی متحدہ قوم پاکستان جو ہے, وہ اگر ہم سے راضی نہیں ہے, ہم سے خوش نہیں ہے کسی بھی وجہ سے, ہماری اتحادی جماعت, تو آپ یوں سمجھیں نا کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں نا, کچھ تو ایسا ٹھیک چل رہا ہے کہ لوگ ہم سے خوش نہیں ہیں. اچھا, تو اگر اپوزیشن خوش کرنے کے لیے کچھ کریں گے نہیں, ہم ان کو خوش کرنے کے لیے ہم کسی کو ناجائز طریقے سے خوش نہیں کر سکتے. اچھا, پھر بھی 8 سے 10 دورے ہو چکے ہیں آپ کے سینئر رہنماؤں کے حیدرآباد کے. آپ اپوزیشن کے پاس بھی منانے کے لیے جاتے ہیں, یہ جمہوریت ہے. اچھا, ہم تو پیپلز پارٹی والوں سے بھی کہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, اپنے چوروں کا دفاع نہ کریں, اپنے چوروں کو بھیجیں رسیدیں دے کر عدالت میں, اور ان کے فیصلے کا انتظار کریں, اور آپ لوگ سیاست کریں. ہمارا موقف تو بالکل صاف ہے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی آؤٹ ہو, پی ایس پی بھی آؤٹ ہو, نون لیگ بھی آؤٹ ہو. نہیں بھائی, آپ آئیں, ٹیبل ٹاک کریں, آئیں مل کے اس ملک کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن چوری کا تحفظ تو نہ کریں نا, چوروں کا تحفظ تو نہ کریں نا. ہاں, اگر ہم ان کی چوری میں معاونت کرتے ہیں, کہیں پر ہم فیسیلیٹیٹ ہیں, تو آپ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا. دوسرا کراچی کی بات ہو رہی ہے, کمال زمان قاہرہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہی سامنے آ جائے گا. سر وہ کہنا ثابت کر دو, اقرار جو لینا ہے لے لو. سر تو اقرار کر لیا نا, آدھا اقرار کر لیا. سر انہوں نے کہا کہ ثبوت کون سے پیسے, نہیں سر, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی پیسے ہم نے لوٹے ہیں تو اس کا ثبوت دینا. آدھا اقرار کر لیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے مان لیا, اب ثبوت دے دیں, پیسے لے لیں. ٹھیک ہے, ثبوت اسی چیز کا مانگا جاتا ہے کہ جہاں پر کوئی کرائم ہوا ہے تو ثبوت مانگ رہے ہیں. سر وہ کہہ رہے ہیں اس بات کا ثبوت دے دو کہ ہم نے پیسہ لوٹا ہے. سر یا تو آپ سمجھ نہیں رہے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. سمجھ چکے ہیں, ثبوت عدالتوں میں پیش ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, عدالتی نظام سے ان کو یا سزا ہونی چاہیے یا جزا ہونی چاہیے, پروسیکیوشن صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. 2.5 سال میں ایک اصلاحات نہیں لے کے آ سکے. اچھا, دوسرا یہ بتائیں کہ میری بہن نے فرمایا کہ ریکوری نہیں ہوئی, تو یہ 500 ارب کس سے ریکور ہوا نیب نے جو کیا؟ اچھا, او بھائی 500 ارب آپ بتائیں, 18 سال سے نیب وجود میں ہے. جی, صرف 1.5 سال میں 500 ارب آپ ہی چوروں, آپ لوگوں سے ہی نکلا ہے بھائی. اچھا,
کہیں نہیں نکلا. یہ ہم نے نکالا ہے ان لوگوں سے, لیکن یہ بہت کم. 500 ارب روپیہ نکلا ہے. 500 ارب نکلا ہے نا. اچھا. رپورٹ ہے کہ نیب نے اس 1.5 سال میں پلے بارگیننگ کر کے, پلے بارگین سے 500 ارب ان کے نام پبلک کر دینا سر, جن سے پلی بارگیننگ ہوئی ہے ان کے نام پبلک پیپلز کریں. پارٹی نے دوبارہ ان کو اس تو سر نام پبلک کر دینا, وفاقی حکومت نے نکالا ہے پبلک. اچھا ہو چکی ہے, وہ نام نکل آئے ہیں, وہ رپورٹ آ چکی ہے, اس کے اوپر پورا تمام وہ جو افسران ہیں ان کا بتا دیا گیا ان کو کہ جن کی دوبارہ انہوں نے تقرریاں کی ہیں. جی جی, کیونکہ ان کے ساتھ ملے ہوئے. میں علی بھائی کراچی کی بات آپ لوگوں نے کی اتنی, یعنی کہ جو ایک گمبھیر صورتحال بتائی, تو آپ ساتھ یہ بھی تو تذکرہ کریں نا کہ 18ویں ترمیم کے بعد میرے بھی تو ہاتھ بندے ہوئے. اچھا, 18ویں ترمیم کے بعد میں اس کراچی میں آ کر کہاں سے دخل اندازی کر سکتا ہوں؟ مجھے آپ اختیار دیں صدارتی نظام کا, مجھے آپ صدارتی اختیار کا نظام دیں, مجھے گورنر راج کا اختیار دیں, میرے حق میں بات کریں, پھر دیکھیں میں کراچی بدل دوں. چلے ٹھیک ہے, آپ کے ہاتھ بندے میں نا, میں بندے ہوئے ہاتھوں کی چابی دے دیتا ہوں آپ کو. 149 سے نافذ کریں, کراچی میں مداخلت کر لیں. میں خود یہ چاہ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں آپ آئین میں موجود ہے نا سر. تو ہم نے یہ بات کرنی ہے, پہلے یہ 11 لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں, اس کے بعد اور 4 پارٹیاں اکٹھے ہو جائیں گی, واویلا شروع ہو جائے گا. اس ملک میں پہلے انویسٹر نہیں آ رہا, افراتفری کی صورتحال ہوگی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس ملک کی جو سنجیدہ پارٹیاں ہیں ان کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے کڑے حالات میں. پیپلز پارٹی سنجیدہ, پیپلز پارٹی میں سنجیدہ لوگ ہیں, اچھا, لیکن چوروں کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں, لیکن چوروں کا دفاع کرنے. چلیں ٹھیک ہے, مسرت نیازی صاحبہ, کوئی لوگ مجبوری کے طور پر ہیں سنجیدہ لیکن چوروں کا دفاع کر رہے ہیں. ویسے صحیح معنوں میں جمہوریت کا حسن یہ تو بالکل نہیں ہے. بھولے کچھ زیادہ ہی بھولے پی ٹی آئی والے, جی جی, بڑی بولی باتیں کر جاتے ہیں بیچارے. ابھی کہہ رہے ہیں 500 ارب جو ہے نا ہم نے نیب نے ریکور کیا ہے. جی جی, تو میرا بھائی کہہ رہا ہے کیا یہ شخص کہتا ہے اور اس چیز کو مانتا ہے کہ اس میں جتنے لوگ ریکور ہوئے ہیں, اول تو یہ جھوٹ ہے کہ 500 ارب نہیں ہوئے. دوسری بات یہ کہ اگر ہوئے تو تمام کے تمام پولیٹیکل پرسن ہی اس میں جو ہے نا کرپٹ ہے. اگر یہ بات ہے تو خدارا آپ اپنی جو ہے نا سمت کو تبدیل کریں, اپنی سوچ کو تبدیل کریں, اپنی سوچ کو رکھیں. ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اتحادی خوش نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کرپشن نہیں ہو رہی. سب سے بھولی بات تو یہ ہوئی. دیکھیں اگر کرپشن کی بات ہے تو اسی وسیم اختر جو میئر تھے, سابقہ میئر تھے, ان کے اوپر فیصل باؤڈا صاحب نے کیس کر رکھا تھا. اس کیس کا کیا ہوا, کیا دب چکا ہے؟ اور پھر ابھی کہہ رہے تھے کہ جی انہیں عدالت سے نہیں ملتی. کیا عدالت بھی ہم لوگوں نے اس بار ججز بٹھائے ہیں, پیپلز پارٹی نے بٹھائے ہیں. کسی ایک چیز کو تو چھوڑ دیجیے, کسی ایک چیز پہ تو آپ نہ کریں نا پوائنٹ آؤٹ. اگر سارا نظام ہو رہا ہے چلیں ٹھیک ہے جی, ہمیں بہت بڑی لیکن ادھی کم از کم وہ وسیم اختر کا ذکر آپ کر رہی ہیں, وسیم اختر کے خلاف ان کے رہنما گئے نا عدالت میں, پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کوئی رہنما چلا جاتا. دیکھیں اگر عدالت میں گئے تو اس کا ہوا کیا, اس کو تو آج ایک پیشی میں بھی نہیں گئے. اچھا, اگر کوئی پیشی پہ نہیں آئے گا یا عدالت کے اندر اس کی سنوائی نہیں ہوگی تو آپ لوگ کھلا چھوڑ دیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو جب اور جس وقت بلایا, ان کا موقف کیا ہے, وہ چور ہیں یا ان سے پوچھ لیں. آپ کے پاس کیا, آپ کو تو صرف پی ٹی آئی والوں کو تو لفظی میرے بھائی یہ کیا آتا ہے چور نکم میں. چلو جی چور صحیح نکم. چلیں بطور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما آپ بتا دیں پارٹی موقف کیا ہے, میئر کراچی چور تھے سابقہ یا نہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, جی جی, ہم نے ان کے اوپر اگر ایلیگیشنز ہیں تو ثابت کرنا عدالت کا کام ہے, ٹھیک ہے, ثابت کرنا اداروں کا کام ہے. موقف اعجاز بھائی کافی دیر سے بول رہے ہیں, موقف بتا دیں اس کے اوپر, ہاں یا نہ, چور تھے یا نہیں؟ آپ نے حکومت کی, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں آپ اگر چور تھے, ہم نے تو کہا نا جو کچھ ہم نے انہیں دیا, انہوں نے ہم سے کسی دفعہ ہم نے مانگا, ہمارے سی ایم نے مانگا, انہوں نے کوئی انصاف نہیں دیا. ٹھیک ہے, لیکن یہ کام کرنا اداروں کا ہے. میں فضول میں کھڑے ہو کر چرائے پہ کسی کو چور نہیں کہہ سکتی ہوں. اگر چور والی بات ہے تو سب سے زیادہ کرپشن, دیکھیں کرپشن کا ریٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بڑھا, اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے نا ایشیا کا سب سے مہنگا ترین ملک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہوا. وہ پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں کی وجہ سے نہیں ہوا. ابھی میرا بھائی کہہ رہا تھا 11 جماعتیں اکٹھی ہو گئی. وہ بھائی 11 جماعتیں اگر اکٹھی ہوئی ہیں تو وہ عوامی جماعتیں ہیں. کیا وہ تمہارے تابع رہتی, پی ٹی آئی کے تابع رہتی ہے, پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی کہ عوام کا بیڑا غرق کیا, آپ نے بہت اچھا کیا, آپ کے ساتھ یہ سپورٹ کرتی, آپ نے کوئی ایک اچھا اقدام کیا ہوتا تو یہ پی ٹی ایم بنتی ہی نہیں. میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا ذاتی طور پہ ادھی, کیونکہ 11 جماعتیں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ صرف 11 جماعتیں عوامی جماعتیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ انہی جماعتوں کے سربراہان بولتے ہیں کہ اردو ہماری زبان نہیں ہے, دوسرا کہتا ہے بلوچستان ہمیں الگ کرنا ہے, تیسرا کہتا ہے افغانستان کا علاقہ. میں نے آپ سے کہا کہ وہ عوامی جماعت میں ان کو مانتا نہیں ہوں. آپ نہ
نہ مانے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. ان کو ڈائریکٹ سیاستدان اس سے موجود ہے, بہت بڑی جماعتیں ہیں پاکستان کی, تو موجود نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے جماعتیں. اگر جماعت نہیں ہے تو کیا پی ٹی آئی کو آپ سیاسی جماعت کہیں گے جو غیر جمہوری میں سمجھتی جماعت ہے؟ اچھا, پاکستان تحریک انصاف غیر جمہوری جماعت ہے؟ بالکل, اس کے اندر جمہوریت نام کی چیز ہی ہے, اس کے اندر پیشنٹ ہی نہیں ہے. جس بات کو اگر ساتھ میں اپوزیشن والے مل کے بیٹھے ہیں, اس کا درد سر ان کے سر پہ چڑھ کے بول رہا ہے, وہ کچھ کر نہیں سکتے. تو بیچارے جو ہے نا یہ گوگل میں کہتے ہیں کہ جی یہ چور اکٹھے ہو گئے. بھائی چور ہے تو مقابلہ کرو نا. آپ کتنے صاف ہو, اپنی صفوں میں کتنے اچھے اور نیکوکار لوگ بٹھائے ہوئے. چلے ٹھیک ہے, میں جواب لے لیتا ہوں. اعجاز بھائی کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ وہ تو مسلسل آپ کو ہی بول رہی ہے کہ اتنے کوئی پارسا لوگ تو آپ کی صفوں میں بھی نہیں بیٹھے ہوئے. دیکھیں ہماری بہن فرما رہی ہے مسرت جی کہ پی ٹی آئی جماعت نہیں ہے عوامی, ان کو تو یہ جماعت ہی نہیں سمجھتے ہیں. ان سے یہ پوچھیں کہ 2018 میں کے پی کے پنجاب اور بلوچستان میں کتنے پرسنٹ پہ انہوں نے لوگوں کھڑے کیے. ارے بھائی تم تو اندرون سندھ کی جماعت بن چکے ہو, پیپلز پارٹی. اچھا, کہاں ہو تم تو ملک کی جماعت ہی نہیں رہے. وہ جماعت جو شہیدوں کی تھی, بے نظیر بھٹو کی جماعت, محترمہ شہید کی جماعت, اس کو تو تم چور, تم تو ان کے مزار کے پیسے تک کھا گئے. تم نے تو اس پارٹی کو سکڑ کر اندرون سندھ تک لا کر رکھ دیا. تم نے اندرون سندھ میں 14,000 بچہ ایڈز پہ مبتلا کر دیا, 12,000 لوگ لاڑکانہ میں کتے کھانے ایسی بات نہ کریں سر. فرینڈلی میچ چل رہا ہے سر, مجھے یہ بتائیں, ہے نا حقیقت نہیں ہے آپ کا فرینڈلی میچ چل رہا ہے سر. کیسا ہمارا ان کے ساتھ فرینڈلی میچ؟ عظیم بھائی یہی کہہ رہے تھے. اب یہ پہلے میں ان کا جواب نہیں, پہلے آپ جواب دیں, اس سے میں جواب لے لوں گا. آپ کا فرینڈلی میچ چل رہا ہے ہاں یا نا؟ میری بہن فرینڈلی میچ ان کے ساتھ ہم کریں گے بھائی. جی جی, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم وفاق میں آپ کے خلاف بولتے رہیں گے, آپ سندھ میں ہمیں نہیں چھیڑنا. ان کو اختیار ہے, یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ان کی اختیار ہے, مطلب کہاں سے ملا اختیار سر؟ دیکھیں اس وقت جو شخص باہر بیٹھا ہوا ہے گیم سے نا, وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. کیونکہ ان کی بات پر ہم اتنا وہ نہیں کرتے. لیکن میں اپنی بہن سے یہ کہتا ہوں کہ لاڑکانہ میں بچے 12,000 کتے کاٹنے سے جو مرے ہیں نا, آپ لوگ دوائیوں کے پیسے کھا گئے, انجیکشن کے پیسے کھا گئے. جہاں ہسپتال نہیں ہے, ریڑی پر بیٹھ کر اسٹریچر بنا کر لوگوں کو لے کر گئے, یہ آپ نے ظلم کیا. وہاں تو کس نے حکومت نہیں کی نا. چلے یہاں تو مختلف اور پارٹیوں کو ووٹ مل جاتا ہے, وہاں تو کسی کو ووٹ نہیں ملا. وہاں آپ نے کیا کیا؟ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں آپ کے خلاف جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بلاول بھٹو چور ہے, آج وہ اس کے کنٹینر پر کھڑا ہے, تو ہم اس کو کیا کہیں؟ مجھے یہ بتائیں, ایڈز کب لاڑکانہ کا بچہ آپ نے ایڈز میں مبتلا کر دیا, چھوٹا چھوٹا معصوم بچہ, صرف انجیکشن نہیں, وہ انجیکشن کے پیسے کس نے کھائے, وہ ویکسین کے پیسے کس نے کھائے, یہ ہم نے کھائے. ہم تو آئے ابھی یہ بھائی جب یہ ملک دیوالیہ ہو چکا تھا, آپ سب کچھ چٹ کر گئے تھے, تب سب کچھ ختم ہو گیا تھا اس ملک میں. دہشت گردی تھی, روز گلے کٹتے تھے. بات وہاں آ رہی ہے اعجاز بھائی کہ یہ لوگ برے لوگ تھے, تبھی تو آپ کو اقتدار دیا تھا عوام نے. سر ہمیں اقتدار دیا, انجوائے کرنے کے لیے نہیں دیا, ہمیں اقتدار دیا. ہم جس سیٹوں پر کھڑے ہیں یہ آپ کو بھی اچھی طریقے سے پتا ہے. ہم کتنی طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں یہ آپ کو بھی اچھے طریقے سے پتا ہے. پھر ہم کھڑے ہیں نا اقتدار میں, لیکن ہمارے خلاف کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے 75 سال حکومت کی, جو بڑے بڑے مگرمچھ بن گئے, جن کے بڑے بڑے پیٹ ہیں, ان کی گردنیں بڑی بڑی ہیں, ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا مشکل ہے, آسان نہیں ہے 2.5 سال میں. ٹھیک ہے, لیکن میں بتاتا چلوں, امجد آفریدی صاحب کی قیادت میں 4 ایمنیز کے خلاف انکوائری کمیٹی بنا دی آپ لوگوں نے. یہی وہ تبدیلی ہے. دیکھیں ایسے لوگ صفوں میں رکھے میں 40 کروڑ ہڑپ کر گئے. نہیں سر, یہاں ہر چیز پہ سکروٹنی ہوگی. یہی وہ تبدیلی ہے جب خان صاحب نے کے پی کے میں 20 اپنے ایم پی ایس کو فارغ کر دیا کہ کرپشن نہیں چلے گی. یہ پی ٹی آئی کا یہی تو حسن ہے. ارے سر ابھی میں ذکر کر دوں گا تو پھر ابھی شو کاز نوٹس آ جاتا ہے. جی سر آخری بات, میں پیپلز پارٹی کی اپنی بہن سے, پی ایس پی کے اپنے بھائی سے کہتا ہوں کہ دیکھیں پی ٹی آئی کا ورکر غلامانہ ذہن نہیں رکھتا. یہاں پی ٹی آئی سے آواز بلند ہوتی ہوئی نظر آئے گی. چلے ٹھیک ہے. جی عظیم بھائی سر فائنل کامنٹ کرنے ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس. بات چھوٹی سی بھائی کی, میں یہ بات کو آگے بڑھا دوں کہ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے پورے سندھ کے اندر لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے. جیسے کہ انہوں نے مثالیں دی, ایڈ سے لے کر سارے فنڈ کھا گئے, 8,500 ارب کے جو ہے وہ آپ کے NFC ایوارڈ کھا گئے, 43,000 اگر اسکول گوسٹ ہیں, اس میں ساری باتیں بجائیں ان کی. یہ تمام باتیں کراچی کے بچے کو, سندھ کے بچے کو پتہ ہیں. ہمیں یہ نہ بتائیے, ہمیں تو یہ بتائیے کہ 2.5 سال ہو گئے اس سندھ گورنمنٹ سے, آپ نے کیا وصول کیا, اور آپ نے, میں آپ کو بتاؤں آپ نے کتنا ڈیمیج کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اس پاکستان کو کتنا ڈیمیج کیا ہے. میں ایک ورڈ میں بتاؤں گا, ایک سینٹنس میں. ایک وہ امید جو اس قوم کو تھی کہ کوئی مسیحا آئے گا اور ان لوگوں سے ریکور کرائے گا,
کرپشن کے کرپٹ لوگوں سے کوئی حساب لے گا. اور بھائی آپ نے جو 500 ارب اس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ 250 ارب روپے 25 بلین روپیز جو ریکور کیے وہ تاجروں سے کیے ہیں, اچھا وہ بزنس مین سے کیے ہیں. چلے ٹھیک ہو, کس وزیر سے آپ نے ریکوری کی ہے؟ چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پاک سرزمین پارٹی سے عظیم میمن صاحب میرے ساتھ موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف سے اعجاز خان سواتی صاحب, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے عدی مسرت نیازی میرے ساتھ موجود تھیں. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. آگے آنے والے وقتوں میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. 31 تاریخ گزر گئی, اپوزیشن کی نئی تاریخ کا انتظار مجھ سمیت تمام بے صبرے قسم کے صحافیوں اور اینکر صاحبان کو ہے کہ آیا نئی تاریخ بھی اعلان کر دیا جائے اور اس تک ہم پروگرام کریں, اور اس کے بعد وہ تاریخ بھی اپنے گھر کی جانب رواں ہو جائے, اور اس کے بعد دوبارہ خاموشی ہو جائے گی, دوبارہ نیا موقف آئے گا, دوبارہ نئی چیزیں ہوں گی. لیکن ہونا کچھ بھی نہیں ہے, وہ بھی چل رہے ہیں, یہ بھی چلتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.